अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हाफ से थोड़े से ज्यादा कोर्स का मुकम्मल हो जाने पे दोहराई का सेशन है। पहले आधे घंटे में, बल्कि कोशिश करेंगे इससे ज्यादा कम वक्त में हो जाए। हम सफा नंबर 1 से लेकर 3 तक के इशारा ए से लेकर डी तक तमाम इशारा, तमाम सफात का कुरान पाठ का जरा तज्जिया करेंगे। तज्जिया तो नहीं, खैर इंशाल्लाह दोहराई करेंगे। दोहराई भी कैसे करनी है कि वर्ड बाय वर्ड तर्जुमे का तो टाइम नहीं होगा। हम इंशाल्लाह असबाक वगैरह जो हैं, दुआएं, उनसे मुतालिक जो चीजें होंगी वो देखेंगे। अच्छा, एक नजर जरा ये देख लें कि हमने ये कुरान कोर्स 2 किन मकासद के तहत शुरू किया था। ये मकासद जहन में रहने चाहिए, ना सिर्फ क्विज के लिए बल्कि इस मकसद के लिए भी कि ये आप इनको गो थ्रू करें कि हमें इन सारे घंटों में, इन सारी क्लासेस में, इन सारे सेशंस में ये मकासद किस हद तक हासिल हो रहे हैं। पहला मकसद है कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 सफ़ात पढ़ चुके हैं। कुरान मजीद की हर सतर में मौजूद 7 अल्फाज को जानना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी क्लास होती है हम देखते हैं कि हमें तकरीबन 3 अल्फाज नए मिलते हैं सीखने के लिए। तो आप आम रूटीन में भी इस चीज को जरा चेक करते रहें कि हर लाइन में आपके पास कितने अल्फाज हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। वो 6 7 5 तक इंशाल्लाह लाजमी होंगे, अभी चूंकि कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, जारी है। तीसरा मकसद था इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज और मानी सीखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी साथ साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। हम दाएं हाथ पर अपने टीपीआई के जरिए पॉइंटर्स सारे दोहराते भी हैं। जो जो आयात पढ़ते हैं उनसे मुतल्लिका इशारे को हम याद करते हैं, आयात के मौजू को जहन में लेके आते हैं। और फिर फिक्रे, ये जो नए अल्फाज हैं इनको फिक्रों की शक्ल में हाईलाइट किया जाता है और फिर हम फिक्रों की सूरत में उसको बार बार रिपीट करते हैं। चौथा मकसद था कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। तो हम जैसे जैसे कुरान की सूरह बकरा की आयत अब सीख रहे हैं, हम हर आयत से मुतल्लिक वो जो एक वो खूबसूरत सी स्लाइड होती है कि कुरान को मुताले के बाद उसको अपनी अमली जिंदगी में कैसे लेके आते हैं, तसव्वुर और एहसास के बाद हम दुआ करते हैं, फिर हम उसके बारे में अपना एहतसाब करते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं, फिर तबलीग का कोई टारगेट सेट करते हैं, नियत करते हैं। तो ये सारी चीजें कुरान को जिंदगी में लाने के लिए बताई जाती हैं और आपने देखना है कि आप कि, किस हद तक इस मकसद को पूरा कर रहे हैं इस कोर्स में। उसके बाद पांचवा मकसद है कुरान की हर सतर में आने वाले कमजोर अफाल को सीखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमजोर अफाल की प्रैक्टिस कर ली हुई है। मजीद प्रैक्टिस की तो जाहिर है हमेशा जरूरत रहती है, साथ साथ सीखें। कमजोर अफाल को आम रूटीन में भी सॉर्ट आउट किया करें और फिर कोशिश किया करें कि उसका टेबल बनाने की कोशिश करें। अगर बनाने में मुश्किल हो तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। और छठा मकसद था 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखना। तो हम हर फेल सीखने के बाद उसका डायलॉग भी सीखते हैं। अब बात यह है कि इन सारे मकासद में आपको कहाँ पे कमी लगती है, अपने लिहाज से आप अपनी उस कमी को पहले तो तलाश करें ना, ढूंढ के लाएं कि कमी कहाँ पे है। जहां पे कमी लगे उस कमी को हाईलाइट करके लिख रहे हैं कि मुझे इस पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। और तवज्जो के लिए आप फिर क्या करेंगे, यानी तवज्जो के बाद कि आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये सारे मकासद आपको कोर्स के आखिर तक हासिल होंगे। जहां तक बात है अरबी बोलचाल की, तो ये इसीलिए आपको डायलॉग करना इसीलिए सिखाया जाता है कि सारे जुमले जो हैं वो कुरानी माहौल से जुड़े हुए होते हैं। अल्फाज ज्यादा से ज्यादा कुरान से ही निकाल कर लाए जाते हैं डायलॉग में। और दूसरा ये कि जुमलों की प्रैक्टिस से फेल के मुख्तलिफ सीगे अच्छी तरह जहन नशीन हो जाते हैं। टीचर और तलबा के आपस में प्रैक्टिस के जरिए क्लास का माहौल एक्टिव रहता है और ग्रामर सीखने में दिलचस्पी रहती है।
اس طرح اشارات کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اشارات سے مضمون کا پتہ چلتا ہے، اس طرح نئے الفاظ جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، تو یہ واقعی ایک زنجیر کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، اور پڑنے پر انہیں دوبارہ ہم ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ زنجیر جو ہے ایک پوائنٹر سے دوسرے پوائنٹر اور پھر تیسرے اور چوتھے پوائنٹر تک، وہ گویا معانی کو پکڑ کر رکھتی ہے، اور ان اشارات کی مدد سے ہم پورے صفحہ پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں بھی اشارات جو ہیں وہ بہت مددگار ہوتے ہیں، کہ اس کے بعد اس طرح کی آیات ہیں، اس ٹاپک کے بعد اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جہاں تک فکروں کی بات ہے تو یہ بھی ایک زنجیر کا کام دیتے ہیں، جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے یاد کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس میں ہم یوقنون ہمارے لیے نیا لفظ تھا، تو ہم نے یوقنون کا معنی یاد رکھنے کے لیے اس پورے فقرے کو بار بار دہرایا، تاکہ یوقنون کا معنی ذہن میں فکس ہو جائے، آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں۔ ظاہر ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جب آپ یہ والا فقرہ یاد کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں آخرت کی بات تھی، اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کی بات ہے، پھر فوراً ایک سے ایک کڑی جوڑتی جاتی ہے کہ ہاں یہاں پہ متقین کی صفات کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں، صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر بھی ہوتا ہے، فائدہ مند بھی ہوتا ہے، دلچسپ بھی ہوتا ہے، اور اصلاً یہ قابل عمل طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایک لفظ کو آپ لے کر سمجھتے رہیں اور رٹا لگاتے رہیں۔ تو جہاں فکرہ آتا ہے نا، اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک فارمولا جنریٹ کیا ہوا ہے، R5S10 لاؤڈ۔ آر فور ریلیکس، یعنی نیا لفظ آیا ہے، نیا فکرہ آیا ہے، ریلیکس ہو جائیں، پریشان نہ ہو۔ 5S، اپنے حواس خمسہ کو استعمال کیجئے، اس لفظ کے مطلب کے لیے جو جو بھی آپ کی سینسز استعمال ہو سکتی ہیں آپ انہیں استعمال کریں۔ یعنی اگر جنت کا ذکر ہے، جنت کی بات ہے، وہ لفظ کچھ ایسا ہے جو جنت کے بارے میں بتا رہا ہے، تو آپ اس چیز کو محسوس کریں، ویژولائز کریں، امیجن کریں، تو یہ آپ کی حسیات کام کرنا شروع ہوگی۔ جتنا ہماری سینسز اس لفظ کے اوپر ورکنگ کریں گی، اتنا ہی ہمیں وہ لفظ، اس کی انٹیک اندر جائے گی، اور ہمارے ذہن میں وہ محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جب آپ وہ لفظ سمجھ لیں، سیکھ لیں، تو کم از کم 10 سیکنڈ اس کو دہرائیں ان سینسز کی فیلنگز کے ساتھ، اور اونچی آواز میں اس کو بلند آواز میں بولیں۔ اس طرح آپ کو الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آیات کو پڑھنے کے بعد اور اس کا ترجمہ اور تشریح کے بعد ہم ان سے اسباق نکالیں گے۔ اسباق کی روشنی میں اگلا قدم کیا ہوگا وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ اگلا قدم کیا ہوگا کہ اسے ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ تو ابھی میں آپ کو کیا بتانے لگی ہوں، قرآن پاک میں کیا سکھانے لگی ہوں، صرف ہم اسباق کی اور دعاؤں کی دہرائی کریں گے، لفظی ترجمہ کی دہرائی فی الحال نہیں کریں گے، وہ آپ نے اپنے طور پہ پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پہلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کے بھی یہ پہلے 5 صفحات ہیں، پہلے پارے کے بھی پہلے 5 صفحات ہیں، تو صفحہ نمبر 1 پر سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آیات ہے، اور پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں صفحہ، ان چاروں صفحات پہ سورہ بقرہ ہے، پہلا صفحہ سپارہ۔ اور ان کے مرکزی مضمون کیا ہیں، ہدایت اور حضرت آدم علیہ السلام، جبکہ اس کے ذیلی مضامین میں متقین کے بات ہوگی، کافرین پہ بات ہوگی، منافقین کے بارے میں آیات ہیں، دعوت قرآن ہے، اور حضرت آدم کو بحیثیت پہلے انسان ہدایت دینے پر بات ہے۔ آ، ہم۔ اچھا، ابھی میں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ، یہ سلائیڈز تھوڑی پہلے اور بعد میں آ رہی ہیں، پہلے سورہ فاتحہ پہ بات ہونی چاہیے، لیکن وہ چلے بعد میں کریں گے۔ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ شروع ہوگی، تو ہم اس کی فضیلت کے اوپر 2 احادیث دیکھ لیتے ہیں، یہ کون سی ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کتنا اہم کام کر رہے تھے، یہ پچھلے سیشنز میں کتنا اہم کام کر رہے تھے۔ اس سورت کو سیکھنا شروع کیا تھا ہم نے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں۔ یعنی وہ دن جب کبھی سایہ نہیں ملے گا کسی کو، تو جو لوگ ان صورتوں کے پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے اور ان کو یاد کرنے والے اور ان کو سیکھنے سکھانے اور پھیلانے والے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ یہ صورتیں ان کے لیے سایہ بن جائیں گی، بادلوں کی طرح ان کو ڈھانپ لیں گی اس دن کی شدت اور اس دن کی گرمی اور دھوپ سے بچانے کے لیے۔ اور پھر ایک اور دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت اہمیت بتاتی ہے سورہ بقرہ کی، کہ اس کے بغیر تو گھر یوں ہوتے ہیں جیسے قبرستان، تو جیسے قبرستان میں ویرانی ہوتی ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا دایاں ہاتھ ہے، یعنی ہمارا کورس 2 ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں صفحہ۔ پہلے صفحے پر کیا پوائنٹرز ہیں؟ اچھا، اب آپ ایسا کریں، آپ میں سے کوئی یہ ڈیٹیل پوائنٹر دہرائے اونچی آواز میں، لیکن آپ نے سارے نہیں دہرانے، آپ نے صرف پہلی 3 انگلیوں والے اشارے دہرانے ہیں۔ میں دہراؤں؟ السلام اللہ علیکم۔ کی تعریف۔ آپ نے ہینڈ ریز کرنے، ٹھیک ہے؟ رابعہ ہاشمی آپ کروائیں ذرا کوئکلی۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرا صفحہ، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ تیسرا صفحہ، پہلی مثال آگ، دوسری بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ٹھیک ہے، اور اب شارٹ پوائنٹر سسٹر ہیرا سردار آپ کروائیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، دوسری کافرین، منافقین، فسادی دو رخ، تیسرا آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پوائنٹرز ہو گئے جو ہم نے ابھی تک سیکھے ہیں۔ تو پہلے صفحے پہ ہم نے 4 پوائنٹرز پڑھے تھے، سورہ فاتحہ کے 2، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، جبکہ سورہ بقرہ کے بھی 2 پوائنٹرز کے متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ تو یہاں جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کے بارے میں تو خاص بات جو ریوائز کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ اور تعوذ سے 12 اسباق حاصل کیے تھے۔ یہ وہی سبق ہے جو ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ کوئکلی ذرا ان عادات کو آپ میں سے کوئی بھی سسٹر کوئی دہرا لے، ان آیات کو دیکھ کے پڑھنا ہے۔ کون پڑھے گا؟ عابدہ آپ کروائیں۔ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجئے۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجئے۔ عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ عادت نمبر 10، اللہ کی ہدایت کی دعا کیجیے۔ عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ عادات آپ نے سب نے دوبارہ بار بار اچھے طریقے سے دہرانی ہے۔ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی عادت ہم کس آیت سے سیکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی کوئی سوال بھی ہو تو سورۃ الفاتحہ سے اوورآل اگر ہم مطالعہ کے بعد تصور اور احساس میں لے کے آئیں تو فور ایگزامپل اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا آپ اپنے لیے سیکھ سکتے ہیں۔ اس حساب سے کوئی پلان بھی بنایا جا سکتا ہے اور احتساب بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی تبلیغ بھی کی جا سکتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ بڑی اہم حدیث ہے جو ہم پہلے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی میں صرف آپ کو دیکھ کر اس کی ریڈنگ کر کے بتاؤں گی، لیکن آپ نے حاضر ہو کے سننا ہے کہ یہ ہم فارمیلٹی نہیں پورے کر رہے کہ بس دیکھ کے پڑھنا ہے اور جلدی جلدی ریوائز کرنا ہے۔ ہر چیز کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں اور اپنی روح کو ایک دفعہ پھر ان چیزوں کے ساتھ تازہ رکھنے کی کوشش کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالکی یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ وہ مانگے گا مجھ سے میں اسے دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ مسلم کی حدیث، کتنی خوبصورت حدیث ہے نا سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے متقیوں کے لیے ہدایت والا پوائنٹر، یعنی ہماری سورہ بقرہ شروع ہو گئی، اور اس سے ہم نے متقیوں کے ہدایت والے پوائنٹر سے ہم نے اسباق کیا حاصل کیے تھے؟ ایک تو یہ کہ قرآن میں شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہاں سے ہم نے تصور اور احساس کے ساتھ دعا احتساب لین و تبلیغ میں کیا دعا سیکھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، والتقا اور پرہیزگاری کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنا اور بے نیازی کا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ اپنے لیے دعائیں اس میں سے نکال سکتے ہیں، جیسے یہاں بھی لکھی ہوئی ہیں، خود بھی اس سے ریلیونٹ کوئی دعا کر سکتے ہیں، اس کے مطابق احتساب کریں۔ پلان فار ایگزامپل کہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا، اور میں تقویٰ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا، اس بات کی آپ تبلیغ بھی کریں۔ اس کے بعد ہمارے یہ آخری والا پوائنٹر، پہلے صفحے کا آخری پوائنٹر کیا ہے؟ متقیوں کی صفات، اور وہ کیا ہے؟ 5 صفات ہیں۔ پہلی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت ہے قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پانچویں کیا ہے؟ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی، اور کامیاب بھی یہی لوگ ہوں گے۔ اس ضمن میں ہم کیا دعا سیکھتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، قرآن میں یہ دعا آئی ہوئی ہے، رب جعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور ہماری دعا قبول فرما۔ اس حساب سے کوئی احتساب بھی کریں کہ ہم کتنی دفعہ اتنی خوبصورت دعا کو پڑھتے ہیں، اور ہم اس کو کتنی دفعہ غور سے پڑھتے ہیں، یا واقعی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ نماز قائم کریں اور مومن متقین کی وہ والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان کے علاوہ تو کوئی کامیاب نہیں ہے نا۔ اور پھر پلان بھی اس حساب سے بنایا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا صفحہ، ٹھیک ہے؟ دوسرے صفحے پہ کیا ہے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو روخے۔ تو یہاں جو کافرین کو ہدایت نہیں والا پوائنٹر تھا، اس میں اسباق تھے کافروں کو ہدایت نہیں ملی۔ دنیا میں ان کی سزا کیا ہوگی کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آخرت میں ان کی سزا ہے کہ انہیں بڑا عذاب ملے گا۔ جبکہ کافرین کو ہدایت نہیں کے فوراً بعد اگلا پوائنٹر شروع ہوتا ہے منافقین کو ہدایت نہیں، تو اس میں آپ ان کی سزاؤں کا ڈفرنس ان سے چیک کیجئے گا۔ اچھا، یہاں پہ کافرین کو ہدایت نہیں کے لحاظ سے ہم کیا دعا سیکھتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بکا، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الکفری، کفر سے، والفقری، اور فقر و فاقہ سے، وعذاب القبری، اور قبر کے عذاب سے۔ اس حساب سے ہم جو یہ پورا پوائنٹر ہے کافرین کو ہدایت نہیں، اس کے حساب سے
اپنے لیے احتساب کے پوائنٹس نکالے اور پلان. فار ایگزامپل انشاءاللہ میں سچ سنوں گا، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے ہو، اور اس بات کی تبلیغ بھی کریں. یہاں سچ کی بات اس لیے کہی گئی کہ کافرین انکار کیوں کرتے تھے؟ وہ سچ کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے سچ کا انکار کر دیتے تھے. تو اس کے بعد اگلا پوائنٹر ہے منافقین کو ہدایت نہیں. پہلے تو یعنی ہدایت متقین کے لیے ہے، پھر کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور اس کے بعد منافقین کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے. تو اس ضمن میں اسباق کیا ہے؟ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیوں کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. منافقوں کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ ان کی اس بیماری میں نفاق کی، شک کی، خود پسندی کی جو بیماری ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس لحاظ سے ہم یہ دعا سیکھ سکتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ میرے ایمان میں اضافہ فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. اور خاص طور پہ یہ والی دعا بہت خوبصورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت قدم کر دے، استقامت عطا فرما، علی دینی کا، اپنے دین پر. اس لحاظ سے ہمیں احتساب بھی کرنا ہے، پلان بھی بنانا ہے، اور آگے تبلیغ بھی کرنی ہے. مثلا یہ پلان کیا جا سکتا ہے کہ میں اپنے دل کو، اپنی روح کو، ذہن کو پاک صاف کروں گا، قرآن اور حدیث کے مطالعہ کر کے اپنی روح کی پرورش کروں گا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی اپنے آپ کو پاک صاف کروں گا. فسادی اور بے وقوف، یہ ہے دوسرے صفحے کا تیسرا پوائنٹر. اور اس سے میں ہم نے کیا اسباق سیکھے کہ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دی ہے. تو یہ جو ان کی کریکٹرسٹکس ہیں نا، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کوئز میں کوئی بھی سوال اس طرح کا آ جائے گا کہ آپ کو خود پھر اس چیز پہ نا غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے آیت میں کیا پڑھا تھا، گو کہ آیت بھی آپ کے سامنے ہوگی. اب اس طرح سے ہم کیا اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مسنون دعا ہے، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بکا، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الشقاقی، بدبختی سے، والنفاقی، اور نفاق سے، وسوء الاخلاقی، اور برے اخلاق سے. اس لحاظ سے کوئی احتساب کے پوائنٹس نکالیں، اپنے لیے پلان بنائیں، مثلا کہ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، پلان بناؤں گا، اور پھر اس بات کی تبلیغ بھی کریں. دو رخے، چوتھا پوائنٹر ہے دوسرے صفحے کا. یہاں سے ہم نے کیا اسباق لیے کہ منافقین اصل میں دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اور اللہ ان کو ان کی اس سرکشی میں بڑھاتا ہے. یعنی ان کے اس منافق پنے میں، دو رخے پنے میں اور مذاق اڑانے والے اس میں، پھر اللہ، یہ بغاوت ہے نا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس بغاوت میں مزید بڑھاتا رہتا ہے ان کو، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اور یہاں سے ہمیں مختلف دعائیں کر سکتے ہیں ہم. فور ایگزامپل وہی کہ مجھے من النفاق سے بچا، سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما. احتساب کے لیے کوئی پلان بنائیں کہ کہیں میں تو نہیں کسی عام زندگی میں، عام لوگوں کے ساتھ، خاص حالات میں بھی، عام حالات میں بھی، کہیں میرے تو کسی طرز عمل میں منافقت نہیں ہے کہ میں کہیں اور کچھ اور رویہ ہے، اور کہیں تنہائی میں کچھ اور ہوں اور لوگوں میں کچھ اور ہوں، اللہ کے سامنے کچھ اور ہوں تو لوگوں کے سامنے کچھ اور. اس لحاظ سے پلان بھی بنائے گے انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، اور تبلیغ بھی کرے اس پوائنٹر کی، ان آیات کی، اس کے مطلب کی. اور پھر ہمارا شروع ہوتا ہے تیسرا صفحہ. تیسرے صفحے کا پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال. یہ دونوں مثالیں انہی پچھلے لوگوں کے بارے میں جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخے. تو یہ آگ اور بارش کی مثال انہی لوگوں کے بارے میں ہے. پھر ہے تیسرا پوائنٹر قرآن کی دعوت، اور اس کے بعد ہے چوتھا پوائنٹر قرآن کا چیلنج. تو جو آگ کی مثال والا پوائنٹر ہے، ان آیات سے ہم نے کیا اسباق حاصل کیے تھے کہ یہاں مثال پیش کی گئی ہے آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی. تو منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ نے اس بات کی سزا میں ان کی روشنی، بصیرت کو چھین لیا، اور پھر
گونگا بہرا اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا، یعنی روحانی طور پہ وہ گونگے بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں، پھر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں رہتی۔ تو یہاں تصور اور احساس کے بعد دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے اگر ہم غور و فکر کریں۔ فور ایگزامپل یہ دعا ہی بڑی خوبصورت ہے، مسنون دعا ہے کہ اللہم اے اللہ، ارین الحق کا حق کا، ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا، ورزقنا اتباعہ، اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا حصہ ہے دعا کا، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس حساب سے کچھ احتساب بھی اپنے لیے اپنا کریں اور پلان کے بھی نقطے نکالیں۔ فور ایگزامپل میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے اور بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا، اور اسی اعتبار سے کوئی تبلیغ کے پلان بھی بنائیں۔ اگلا جو پوائنٹر ہے بارش کی مثال، تو اس کے اسباق ہیں منافقین کے بارے میں، یہ دوسری مثال ہے۔ آگ کی مثال بھی منافقین کے بارے میں تھی، اور یہ والی مثال بھی منافقین کے بارے میں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک ہو۔ تو منافقین اسی طرح ہر چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا بار بار موقع دیتے ہیں۔ کہیں بھی آ کے ہدایت کر لیں، قبول کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہاں سے دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے لیے اپنے لیے دعا کے پوائنٹس بھی نکالیں، احتساب کے، پلان اور تبلیغ کے بھی پوائنٹس نکالیں۔ جبکہ آگے ذرا موضوع بدل رہا ہے، اب ہے وہی ہدایت کی بات کہ ہدایت کیا ہے، قرآن ہے نا، تو قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی دعوت سب لوگوں کے لیے ہے، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو، اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ اور پھر تیسرا سبق ہم نے حاصل کیا کہ ایمان میں زیادتی کے لیے، اضافے کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اور چوتھی بہت اہم بات، بہت اہم سبق، کہ شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ ہی کی طرف سے۔ اب رزق کچھ بھی ہے، ہر چیز جو ہمیں عنایت ہوئی ہے وہ رزق ہے۔ تو اس حساب سے دعا، احتساب اور پلان اور تبلیغ کے پوائنٹ نکالے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ کہ تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق ملے، ہر شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ پلان میں سوچیں کہ کچھ وقت میں کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو۔ اور آخری پوائنٹر ہے ہمارا تیسرے صفحے کا چوتھا پوائنٹر، کہ قرآن کا چیلنج۔ ٹھیک ہے، قرآن کا چیلنج کیا تھا؟ اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں کو، تحقیق کرنے والوں کو اور فلسفیوں کو جمع کر لو۔ پھر دوسری اہم بات اس میں تھی، اس میں نبوت کا ثبوت ہے۔ اس پوائنٹر میں، ان آیات میں خاص طور پہ یہ الفاظ جہاں ہیں، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے کہ آپ نے فرمایا عبدنا، اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر، تو اس سے ان کی اپنائیت اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی محسوس ہوتا ہے۔ تصور اور احساس کے بعد دعا کریں اپنے لیے، احتساب کے نقطے نکالیں، پلان کے لیے نقطے نکالیں اور تبلیغ کریں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا قرآن پاٹ کا حصہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہم 1 منٹ کی بریک کے بعد آپ پانی پی لیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں، بیٹھ ہو کے کھڑے ہو جائیں، جیسے آپ ریلیکس، یا 3 دفعہ گہری سانس لیں، تو پھر ہم انشاءاللہ گرامر کا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے، صرف 15 لوگ ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں ہم اور یہاں لوگ ہی نہیں ہوتے۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 में ग्रामर के सबक 1A ता 3D का इयादा है, यानी दोहराई है। ये मिड क्विज की दोहराई हम इसे कहते हैं। वैसे ये निसब से जरा ज्यादा ही होता है यहाँ पे हमारा सबक। तो हम बाकायदा शुरू कर लेते हैं। ये बहुत शुरू की बात है, जहां से हमने कुरान कोर्स 1 शुरू किया था कि अरबी अल्फाज की 3 अकसाम होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसी का नाम होता है या किसी की सिफ्त होती है, और इसकी पहचान होती है अल या फिर तनवीन या फिर ऊना, ईना, आती, और बोलता भी इसकी पहचान होती है। फेल के बारे में हमने ये डिफाइन किया था कि फेल वर्ब किसको कहते हैं, किसी काम के करने या होने को बताता है। और हर्फ के बारे में हमने ये सीखा था कि अस्मा और अफाल को एक दूसरे से ये जोड़ते हैं। और उसके बाद ये कुरान कोर्स 1 की बात है। कुरान कोर्स 1 में फिर हमने 1 बाय 1 इसम, फेल, हर्फ तीनों सीखे। कुरान कोर्स 2 में हमने शुरू किए थे कमजोर हरूफ सीखना या कमजोर अफाल सीखना। तो कमजोर फेल क्या होता है? ऐसा फेल जिसमें कोई कमजोर हर्फ आता है, जैसे वहाबा में वाओ, हदा में या, और काला में अलिफ। तो ये कमजोर फेल कहलाता है। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कमजोर हरूफ असल में कौन से होते हैं? वाओ, या, अलिफ। बस ये 3 हरूफ ऐसे हैं जो कमजोर हैं और ये फेल को कमजोर कर देते हैं। और फिर ये बात भी बड़ी जरूरी है, जहन में बिठाने वाली है, गौर करने वाली और याद रखने वाली, समझने वाली, कि अभी तक हमने QC 1 में और QC 2 में जो भी अफाल पढ़े हैं, उनके रूट लेटर्स, उनका एसेंस, उनके हरूफे मादा सिर्फ 3 ही होते हैं। चाहे फतहा, नसरा, ज़राबा, सामिया के पैटर्न में से हम कोई अल्फाज ले लें, या फिर कोई कमजोर हरूफ वाले ले लें, यानी QC 1 वाले भी, कोई QC 2 वाले भी, सबके रूट लेटर 3 ही होते हैं। और सेहतमंद अफाल कुरान में कितनी दफा आए हैं? आप सब अब एक्टिव हो जाएं, अब ग्रामर का पार्ट है, अब आपने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। लेकिन एक छोटा सा ये इशू होगा, मेरे पास ना 9,000 दफा है। इशू हो रही साथ साथ। जी, नौ 9,000। हजार दफा है। हाँ बिल्कुल। और कमजोर अफाल कितनी दफा आए हैं कुरान में? वो भी वो भी 9,000। 9,000 दफा। 9,000 दफा। 9,000 होने का मतलब ये कि कुरान की कुल लाइंस कितनी है? 9,000 हैं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की हर लाइन में एक सेहतमंद हर्फ, सॉरी, फेल भी होता है और एक कमजोर फेल भी होता है। और फिर ये देखिए, 9,000 9,000 हर लाइन में ये होते हैं। कमजोर हर्फ आ सकता है लफ्ज के, फेल के शुरू में, जैसे वहाबा और वादा में आता है। ये दरमियान में भी आ सकता है, जैसे काला और ज्यादा के अफाल हमने सीखे। और ये आखिर पे भी आ सकता है, जैसा दा और हदा में आते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये तीनों तरीके से एक्ट करता है। पहले हम उन 4 स्टाइल्स को दोहरा लेते हैं जो हमने नमाज के कोर्स में, यानी कुरान कोर्स 1 में सीखे थे, कि फतहा यफ्ताहु पहला बाब, अगर कुरान खोलोगे। नासरा यंसुरु दूसरा बाब, तो अल्लाह की मदद आएगी। तीसरा स्टाइल हमने क्या सीखा था? ज़राबा यदरिबु, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो, यानी सामिया यस्माउ। तो ये चौथा स्टाइल है। इन 4 स्टाइल्स पे अफाल की प्रैक्टिस अब तक हमने की है। तो फतहा, नासरा, ज़राबा, सामिया, ये है सेहतमंद अफाल, क्योंकि इनमें कमजोर हर्फ नहीं आता। तो ये वो वाले अफाल हैं जिनको हम कुरान कोर्स 1 में सीख चुके हैं। इसके बाद इन्हीं के पैटर्न पे ये कुछ और अफाल की प्रैक्टिस हमने कुरान कोर्स 2 में की। इनमें यह खास बात थी कि इनमें कमजोर हुरूफ आते थे, तो इसलिए इनको हमने कमजोर अफाल का नाम दे दिया। वैसे इनके बुनियादी बाब यही वाले होते हैं, फतहा, नसरा, ज़राबा, सामिया में से। तो इसको हमने कैसे याद किया था कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहा वादा, इसलिए कहा ज्यादा दूंगा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा, हदा। इन जुमलों की मदद से, यानी पीछे वो ये जो ये येलो कलर में जो हाईलाइटेड है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखे हुए अल्फाज हैं, जुमले हैं, इनको आप याद करें तो आपको स्टाइल्स याद हो जाएंगे, QC 1 के भी, QC 2 के भी।
تو کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھنے والی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ یہ کمزور فعل ان 4 میں سے کسی ایک سٹائل پر ہوتا ہے. سٹائل مین جسے میں باب کہتی ہوں. میری طرف اذان ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر بریک ہی کر لیتے ہیں، بلکہ ٹائم بچائے. آپ ایسا کریں کہ اگلی سلائیڈ جو ہے وہ آپ خود پڑھیں، جیسے میں آگے کروں گی آپ نے خود پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آ گیا ہے پہلا ہمارے پاس فعل وہابا، جس کا کیس ہے کہ یہ کمزور حرف جو ہے وہ شروع میں آتا ہے. تو اس پورے باب کو کون دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کرنا ہے. فوزیہ منصور. سسٹر فوزیہ، آپ یہ سارا سٹائل جو ہے وہابا والا سارا فعل ٹیبل مکمل دہرائیں. السلام علیکم. وعلیکم. وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہب تو آپ میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا. یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تاہبو آپ عطا کرتے ہیں، اہبو میں عطا کرتا ہوں، تاہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں، ناہبو ہم سب عطا کرتے ہیں، تاہبو وہ عورت عطا کرتی ہے. ہب عطا کر، ہبو عطا کرو، لا تاہب مت عطا کر، لا تاہبو مت عطا کرو، واہبن عطا کرنے والا، ماہوبن جس کو عطا کیا جائے، واہبن عطا کرنا. جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھا کروایا آپ نے. اب ذرا یہ بھی سارے جواب دیں، مل کے جواب دیں، تھوڑا سا سوچ کر بتانا ہے. ویسے اگر غلط بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آج سارے لوگ جواب دینے کی کوشش کریں کہ سب بتائیں. فور ایگزامپل، وہابا کے روٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ واو ہا واو با. بے واو ہے بے. واو ہا با. ٹھیک ہے، واو ہا. واو ہا با. اوکے. اور اس کا بنیادی سٹائل کیا ہے؟ یہ فاتحہ فاتحہ باب کے سے ہے ٹیبل یہ. پہ ہے. فاتحہ فاتحہ باب کے سے اسٹائل ہے پہ اور ہوتا ہے. کوڈ اس کا ہے. شاباش، ٹھیک ہے، یہ واو فاتحہ کے ہا. سٹائل پہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا خاص بات ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہابو اور ہبو، وہابو ماضی والا صیغہ ہے جمع کا جو موجود نہیں ہوتے، اور یہ ہے امر کا صیغہ جمع والا جو
اور امر تو موجود کو ہی کیا جاتا ہے نا، تو اس میں جو فرق ہے وہ ضرور آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ دوسرا یہ، اس کا مصدر غور کریں، وہابن، ٹھیک ہے، وہابن یا وہابن یا وہابن بھی ہو سکتا ہے، لیکن بس یہ غور کرنا ہے واو کے اوپر بھی زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی زبر ہے۔ سم ٹائمز اسٹوڈینٹس نا یہ ہا کے اوپر جزم لکھ دیتے ہیں، تو یہ وہب ہے، وہب۔ اور آگے چلتے ہیں، اگلا کیا ہے، یہ اس کا شارٹ ہے، یہ کروائیں گی رابعہ ہاشمی۔ واہبا اس نے عطا کیا، یاہبو وہ عطا کرتا ہے، اب عطا کر، واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، واہب عطا کرنا یا شاباش، ٹھیک، واہبن عطا کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے سب نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کوئز کے لیے بھی، ویسے بھی قرآن سیکھنے کے لیے بھی، کہ یہ جو شارٹ ٹیبل میں پہلے 3 الفاظ ہوتے ہیں سرخ رنگ سے لکھے ہوئے، یہ چابیاں ہوتی ہیں افعال کی، اور جو بعد میں 3 الفاظ لکھے ہوتے ہیں نیلے رنگ میں، یہ 3 چابیاں ہوتی ہیں اسماء کی۔ یہ اسماء ہوتے ہیں، افعال نہیں ہوتے، اور یہ افعال ہوتے ہیں، اسماء نہیں ہوتے۔ فعل اور اسم میں بہت فرق ہے۔ دیکھیں فعل کسی کا کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بتاتا ہے، جبکہ اسم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اسم تو کسی کا نام ہوتا ہے یا کسی کی کوئی صفت ہوتی ہے، تو ان میں بہت فرق ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے وہابہ کے بعد سیکھا تھا وعدہ۔ تو وعدہ پر چلنے سے پہلے ابھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ وعدہ کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ سب نے ہی بتانے ہیں، اس میں کوئی ایک کی، سب مل کے بتائیں روٹ لیٹر۔ واو آئن دال، ہاں، واو عین دال، ٹھیک ہے۔ اس کا بنیادی باب کیا ہے؟ زاربا، زارا با۔ زارابا، شاباش، ٹھیک ہے۔ اور چلیں ٹھیک ہے، اب یہ کون کروائے گا؟ ارم رضا آپ کروائیں۔ وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا۔ یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، عیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے۔ اذ وعدہ کر، ادو وعدہ کرو، لا تعد وعدہ مت کر، لا تعدو وعدہ مت کرو، واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا، وعد وعدہ کرنا۔ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ڈائیلاگ، تو ذرا ڈائیلاگ بھی یہ والا کوئکلی کروائیں، ہیرا سردار اور فوزیہ منصور۔ ہیرا آپ سوال پوچھیں، فوزیہ آپ جواب دیں۔ جائدو زیدن، نام یعیدو زیدن، هل یعیدون زیدن، نام یعیدون زیدن، هل تعید زیدن، نام عائدو زیدن، هل تعیدون زیدن۔ نام نعیدو زیدن۔ ٹھیک ہے سسٹر ہیرا، یہ جو آپ نے سوال پوچھا حل تائید زیدن، اسے اردو میں پوچھیں۔ کیا تم لوگ زید کی مدد کرو گے؟ کیا آپ تعید ہے، کیا آپ زید سے وعدہ کرتے ہیں؟ شاباش۔ اور یہ مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، کیا آپ زید سے وعدہ کرتے ہیں یا کیا آپ زید سے وعدہ کریں گے؟ تو سسٹر فوزیہ آپ نے جو جواب دیا تھا، آپ اس کی اردو بولیں ذرا، نام عائد زیدن اردو کیا ہوگی؟ جی ہاں، میں زید سے وعدہ کروں گا، ہاں کرتا بالکل ہوں، ٹھیک ہے، کرتا ہوں یا کروں گا، کرتا دونوں ہوں، باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کروں اور جب سسٹر ہیرا جی۔ آپ نے کہا حل تائیدون زیدہ، تو یہ اردو میں پوچھیں ذرا کیا ہے؟ کیا آپ سب زید سے وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے؟ فوزیہ جواب۔ جی، جی ہاں، ہم سب زید سے وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں سسٹرز نے کتنا اچھا عربی میں بھی کروایا ہے اور اردو میں بھی انہوں نے کروایا ہے، تو آپ نے ہر ڈائیلاگ کو اچھے طریقے سے سمجھ کے کرنا ہے، ایک دم سے فلو میں ہم سے نہیں ہوگا، پریکٹس کے بعد ہوتا ہے،
تو بس پریکٹس ہی کرنے کا کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ اس سے ریلیونٹ کوئی سوال بھی آ سکتا ہے اس میں، آپ کے کوئز میں. تو یہ اس کا شارٹ ٹیبل ہے. شارٹ ٹیبل سے رخسانہ شاہین آپ ذرا جلدی سے کروائیں. اچھا ایک بات نوٹ کر لیں، شارٹ ٹیبل جس نے بھی کروانا ہے وہ ذہن میں رکھے کہ اردو نہ بولیں، ٹائم کم ہے تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو ڈیٹیل میں دیکھیں. وعدہ یعیدو عید، وعید وعود وعد. ہاں بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے 3 افعال کی چابیاں بولی ہیں، 3 اسماء کی چابیاں بولی ہیں. اسی کو ہم شارٹ ٹیبل کہتے ہیں یا صرف صغیر بھی اسی کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا ہے قالا. تو یہاں پہ آ کے ذرا سٹوری بدل گئی تھی نا. یہ یہ کیسا کیس ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہابہ اور وعدہ سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے؟ کیوں ڈیفرنٹ ہے یہ؟ اس میں کمزور اس میں فعل درمیان میں آ گیا کمزور ہے. فعل درمیان میں اس آیا میں ہے. شاباش درمیان ٹھیک میں ہے. آ اس میں گیا کمزور کمزور حرف سے. جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے، الف ہے. ویسے اس کے روٹ لیٹر ہوتے کیا ہیں؟ قاف واو لام. کاف قاف واو لام. واو واو لام. کاف واو لام. یہاں اس کے روٹ لیٹر میں الف نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیے گا، پتے کی بات بتا رہی ہوں، میں نے پہلے آپ کو کورس میں نہیں بتائی. ابھی یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے، نہ یاد رہے تو ٹینشن کوئی نہیں لینی، اس پہ سوال کوئی نہیں آئے گا. کبھی بھی روٹ لیٹرز میں الف نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں نا حروف مادہ، ان میں کبھی بھی الف نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو بس ابھی اتنا ہی یاد رکھیں. اگلی کلاس جب ہماری پہلی کلاس ہوگی نا، پھر اس میں اس پہ تھوڑی اور بات کر لیں گے. تو قالا کا ٹیبل یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ آنے والے افعال یہی ہیں، تو یہ اس لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور جیسے جیسے کمزور حرف آگے جاتا جاتا ہے نا، کیس انٹینس ہوتا جاتا ہے. جیسے شروع میں آیا تو بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی، گو کے تبدیلی آئی تھی. جب کمزور حرف درمیان میں آتا ہے نا تو آپ نوٹ کریں گے وہابہ اور وعدہ سے اس کا ٹیبل بنانا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اور جب آخری حرف کمزور ہوتا ہے نا تو اس کا ٹیبل بنانا اور زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے، یعنی اس میں زیادہ تبدیلی آتی ہے. تو یہ ہے قالا کا ٹیبل. قالا کا ٹیبل ان ڈیٹیل کون کروائے گا؟ عابدہ آپ کروائیں. عابدہ جی میم جی. کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، کلتا آپ نے کہا، کلتو میں نے کہا، کلتم آپ سب نے کہا، کلنا ہم سب نے کہا، کالت اس عورت نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتی ہے، کل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو، قائلن کہنے والا، مقولن جو کہا گیا، قولن کہنا. شاباش ٹھیک ہے. تو یہاں غور کیا کرنا ہے کہ قالا کے بعد یہ لفظ جو ہے قالو بنتا ہے، لو بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ لام پیش واو لو آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کلتا کلتو. اور آگے کیا ہے؟ یہ قول. ہمیں قول لفظ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو قول جیسی آواز جو ہے نا صرف اور صرف مصدر میں آتی ہے، اور کہیں بھی اس طرح کی آواز نہیں آتی. تو یہ امر بناتے ہوئے آپ نے قولو کی آواز پہ احتیاط کرنی ہے. قولو کی آواز نہیں آتی، قولو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کل سے قولو آتا ہے. اور یہاں کیا بات ہے خاص؟ ہاں اس کا اسم فائل. اسم فائل میں دیکھیں کیا ہے کہ وہ جو یہاں پہ پہلے حمزہ کہیں نہیں تھی لیکن فائل میں آ گئی ہے حمزہ، ٹھیک ہے؟ قائل بن گیا ہے. تو ان ایسے افعال جن کے درمیان میں الف آتا ہے، ان کے فائل جو ہیں اسم فائل، وہ اسی طرح بنتے ہیں حمزہ کے ساتھ، قائل کہنے والا. تو ان کی بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ اگر کوئز میں کوئی بھی سوال آئے تو آپ کی بڑی اچھی ٹیبلز پہ پریکٹس ہو چکی ہو. اس کے بعد یہ عربی بول چال ہے، اس میں ہم کہتے ہیں حل قال خیرا، کیا اس نے بھلی بات کہی یا خیر کہی؟ نام قال خیرا، جی ہاں اس نے بہتر بھلی بات کہی، اس نے اچھا کہا. حل قالو خیرا، تو اس کا جوابی قالو خیرا سے آئے گا کہ ان سب نے اچھا کہا، تو ان سب نے اچھا کہا. لیکن جب آپ کی اور میری بات آتی ہے تو پھر یہ جواب ذرا بدلتا ہوتا ہے. تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نا سے آتا ہے ماضی میں. حل قلت خیرا، کیا آپ نے اچھی بات کہی؟
نام قلتو خیرہ، جی ہاں میں نے اچھی بات کہی. حل قلتم خیرہ، کیا آپ سب نے اچھی بات کہی. نام قلنا خیرہ، جی ہاں ہم سب نے اچھی بات کہی. اور اس کے بعد اس کا شارٹ ٹیبل کیا بنتا ہے. قال اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، قولن کہنا. اور پھر اس کے بعد ہمارا اگلا جو ٹاپک تھا، فعل تو کانا کا ہے. کانا کی ابھی ہم پریکٹس کریں گے، لیکن کانا ویسے کانا جو ہے نا وہ بالکل قالا کے سٹائل پہ ہے. ہم نے کانا کو اسپیشلی آپ کو الگ سے اس لیے سکھایا تھا کہ کانا کی بیس پہ ایک نیا کانسیپٹ ہے عربی لینگویج میں، ماضی استمراری والا. ٹھیک ہے، تو اس میں بات جاری، ماضی میں جاری رہنے کا کانسیپٹ آتا ہے. کہ یہ دیکھیں، کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، یہ کیا ہے. کانا کے ٹیبل کے ماضی کے افعال ہے. غور کریں گے، صرف ماضی کے، یہاں مضارع نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، یہ ماضی کے افعال ہیں. پلس کے نشان کے بعد یہ جو ہے نا، یہ وہ والا ٹیبل ہے جو ہم نے QC1 میں سیکھا تھا عاملہ کے لیے. لیکن عاملہ میں بھی ماضی کے افعال نہیں لکھے ہوئے، یہ صرف مضارع کے ہیں. تو کیا پتا چلا، کانا کے ماضی کے افعال، عاملہ کے مضارع کے افعال مل کر ماضی استمراری بناتے ہیں. جیسے کانا یعملو، کانو یعملون، کنتا تعملو، کنتو آملو، کنتم تعملون، کننا نعملو. تو یہ بنے گا کیا. اس کی پریکٹس آپ پہلے کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. ایک منٹ، یہ بنے گا. یہ پاس کنٹینیوس بن ٹھیک ہے، جائے گا. ماضی استمراری ہم اسی کو کہتے ہیں کہ کانا یعملو، وہ کرتا تھا. وہ اس نے کیا نہیں، وہ کرتا ہے نہیں، وہ کرتا تھا. یعنی پہلے اس کی یہ عادت رہی ہے، یا اس نے بہت دفعہ کیا ہے، یا اس کی روٹین کا حصہ تھا. کانا یعملو، وہ کرتا تھا. کانو یعملون، وہ کرتے تھے. کنتا تعملو، آپ کرتے تھے. کنتو اعملو، میں کرتا تھا. کنتم تعملون، آپ سب کرتے تھے. کننا نعملو، ہم سب کرتے تھے. آپ غور کریں گے، اگر اس کو اچھی طرح سیکھ لیں تو قرآن کی آیات میں اس طرح کے افعال آتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہی آتے ہیں کہ وہاں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو ماضی استمراری والا فعل ہے یا وہ والا صیغہ ہے. تو اس کو کیسے بنانا ہے یہ آپ سیکھ لیں کہ جس ٹائپ کا ماضی میں جس پلیس کا لفظ ہوگا نا، مضارع کا عاملہ والا بھی اسی پلیس کا مضارع والا ہوگا. یعنی کانو کے ساتھ یا ملونا ہی آتا ہے. کانو یہ والا ہوتا ہے، یا ملونا یہ والا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کانا یہ والا پکڑ لیں اور پھر ساتھ میں کہیں یا ملونا. کانا یا ملونا نہیں ہوگا، کانا کے ساتھ یا ملو ہوگا، کانو کے ساتھ یا ملونا ہوگا. تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. یہ ہے تو بہت آسان سی چیز ہے. اور اس کے بعد یہ اس کا ڈائلاگ ہے، حل کانا یا ملو، نام کانا یا ملو، یعنی کیا وہ کرتا تھا. جی ہاں وہ کرتا تھا. حل کانو یا ملونا، کیا وہ سب کرتے تھے. نام کانو یا ملون، جی ہاں وہ سب کرتے تھے. حل کنتا تعملو، کیا آپ کرتے تھے. نام کنتو آملو، جی ہاں میں کرتا تھا. حل کنتم تعملون، کیا آپ سب کرتے تھے. نام کننا نعملو، جی ہاں ہم سب کرتے تھے. تو یہ ڈائلاگ ہے ماضی استمراری کا، کہ اس طرح کی باتیں ہم عام لائف میں بھی، آپ زندگی میں بھی کرتے ہیں کہ کیا تم پڑھتے تھے، کیا تم پہلے بھی قرآن کورس 1 یا قرآن کورس 2 کرتے تھے. تو آپ کو جواب دینا پڑ سکتا ہے. تو یہ ہے کانا کا مکمل ٹیبل. یہ کون کروائے گا. کوئی نئے نام بھی آئے. سسٹر غزالہ آپ کروائیں کانا کا مکمل ٹیبل. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا وہ آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے. یکونو وہ ہوتا ہے، یکونونا وہ سب ہوتے ہیں، تکونو آپ ہوتے ہیں، اکونو میں ہوتا ہوں، تکونونا آپ سب ہوتے ہیں، نکونو ہم سب ہوتے ہیں، تکونو وہ عورت ہوتی ہے. کن وہ تھا، کونو تم سب ہو، لا تکن تم مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو. کائن ہونے والا، ڈیش کونا یا کونو ہونا. کونن ہونا. تو یہ ٹیبل بھی ماشاءاللہ سسٹر اچھا کروایا آپ نے.
اب یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں تھوڑا سا یہ بدلا، یہاں پہ کن نا آ گیا، کیونکہ یہ اصل تھا کن اور نا، تو وہ جب دونوں ملے تو کن نا بن گیا، کننا، اور یہ ہے کانت، اس کی مؤنث ماضی والی کیسے بنتی؟ کانت سے بنتی ہے۔ تکونو ویسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ تیسری جگہ والا، تھرڈ پلیس والا صیغہ آتا ہے، تکونو آپ ہوتے ہیں، تکونو وہ عورت ہوتی ہے، اور پھر کونو سے کن سے کونو، یہاں پہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس کا وہ جو کمزور حرف ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور کونو بنا تو لا تکن، یہاں سے ہمیں یہ تکن سے لا تکن مل گیا، واؤ ہم نے نکال دیا تو تکن بن گیا، امر ہے تو ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے۔ یہاں بھی وہی خاص بات ہے کہ اس کا فاعل جو ہوگا وہ حمزہ کے ساتھ آئے گا، کائن ہونے والا، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی مفعول، اسم مفعول اس کا نہیں ہوتا، تو اس لیے ڈیش ہی کریں، لکھیں۔ کئی لوگ مکون لکھ دیتے ہیں، ویسے اس کا کوئی یوزیج نہیں ہے لینگویج میں، نہ ہی قرآن میں وہ استعمال ہوا۔ اور کانا یکون کن کائن ڈیش کونو، اس کے بعد ہے زیادہ۔ اب زیادہ جو ہے، انہوں نے دے لیے بچے زیادہ کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے سب بتائیں؟ زا، یا اور دال۔ دال، یہ اور بچوں کو بڑا دال۔ مشکل ہے۔ زا کی آواز آتی ہے آگے، آواز گہرائی میں چلی جاتی ہے، ذرا کھل کے بتائیں نا۔ زا، یا دال۔ بڑھایا دال، دادون سب نے بڑھایا، زا یا دال، ٹھیک ہے، زا یا دال۔ تو اس کا باب کیا ہے، بنیادی باب؟ زاربا۔ زاربا، زارابا، ہاں ٹھیک ہے، زارابا۔ کالا کا کیا بنیادی باب تھا؟ ناصرہ، ناسارا۔ اور کانا کا بنیادی باب کیا تھا؟ ناصرہ، ناصرہ، ناسارا ہی تھا۔ اگر میں کہوں کانا کا کوڈ کیا ہے، کس سٹائل سے اسے لکھنا بولنا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ کا، کالا، کال، کاف، کالا کے سٹائل پہ ہے نا، تو قا، اس کا کوڈ آئے گا قاف الف قا۔ اچھا یہ زیادہ ہے، زیادہ کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں زا، یا اور دال، یہ زارابا کے باب میں سے ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ایسا کیس ہے جس میں درمیان میں کمزور حرف آتا ہے۔ تو یہ والا ٹیبل مکمل طور پہ کون کروائے گا؟ رابعہ ہاشمی، رخسانہ شاہین، رخسانہ آپ کروائیں مکمل ٹیبل۔ زیادہ اس نے، میں بڑا کر لوں، اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زد آپ نے بڑھایا، زد تو میں نے بڑھایا، زد تم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت عورت نے بڑھایا، یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو عورت بڑھاتی ہے، زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ، زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، زیادتا بڑھانا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ غور کیا کرنا ہے آپ نے کہ زیادہ کے بعد زادو آیا ہے، تو یہ جو زدتا ہے نا، یہ اصل میں یہاں تا تو آنا ہی تھا، تو یہ دال ساکن، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، بس اس کو یاد کرنے کی، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے، عربی کی رائٹنگ کا ایک سٹائل ہے، یہ تجوید کا کوئی اصول ہے، ہم تجوید نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ زدتا ہوگا، تشدید ضرور ڈالا کریں، زدتا، زدتو، زدتم، ان تینوں کے ساتھ ایسے ہی آئے گا کہ دال ساکن ہے، بعد میں اگر تا آ رہی ہے تو پھر تا کے اوپر آپ کو تشدید دینی پڑے گی۔ قرآن میں جہاں بھی ایسے ہوگا نا، دال ساکن ہو اور اس کے فوراً بعد تا آ رہی ہو، تو پھر اس تا کے اوپر تشدید آئے گی۔ اور یہاں دیکھیں اس کی مؤنث زادت بنتی ہے۔ ایک اور خاص بات، زیادہ سے یزیدو تو بنا ہے، یزیدو، اور چونکہ اس کا ہم نے امر بنانا تھا تو وہی آپریشن ہم نے کیا کہ پہلا حرف کاٹ دیا، آخری حرف ساکن کر دیا، امر دینا تھا تو وہ جو کمزور حرف بیچ میں آ رہا تھا وہ بھی غائب ہو گیا، پیچھے بچ گیا زد، زد، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جب امر کا جمع بنانا ہے تو کچھ لوگوں نے ورک بک کے کام میں اسے زدو لکھا ہوا ہے، یعنی یا بھول گئے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ چونکہ کمزور ہے تو اس کو ختم کر دینا ہے،
کمزور والا جو ہے نا وہ آپ نے وہ والی بات یاد رکھنی ہے پہلا امر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر ضرورت ہوگی تو ہمیں یہ امر جمع بنانے کے لیے کمزور والا حرف یا استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ ایکچولی یہ والے الف کا کمزور نہیں ہے، یہ والا جو یا ہے یہ بھلا کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو آیا ہے یہاں سے، تزیدو سے، زیدو، ٹھیک ہے؟ زیدو. اب اس میں یا آپ نے مس نہیں کرنی، اوپر تو سکپ کرنی ہے، اوپر والا امر اس کے بغیر بنے، اس کے ساتھ نہیں بن سکتا، لیکن اس کے بغیر یہ والا نہیں بنے گا، تو زد کے بعد زیدو آئے گا، ٹھیک ہے؟ زیدو. لا تزد، لا تزد. اب یہاں دیکھیں یہ بھی، یہ واحد والا سیگا، بس یوں یاد رکھ لی، واحد والے سیگے کے لیے آپ نے کمزور حرف سرے سے غائب کر دینا، نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ضرورت پڑے گی تو یہ جو جمع کے سیگے ہیں ان میں وہ کمزور حرف نظر آئے گا، زیدو، لا تزیدو. پھر یہاں کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ زائد. یہ کمزور حرف درمیان میں آتا ہے نا الف، تو یہ وہی والا کیس ہے، اس کا اسم فائل بنانے کے لیے حمزہ کا سہارا لینا پڑتا ہے، فائل بنتا ہے حمزہ کے، زائد، زائدن، ٹھیک ہے؟ مزیدن، زیادتن. مصدر آپ نوٹ کریں ہر ایک کا الگ آ رہا ہے، وہبن، وعدن، اس کے بعد قولن، کونن، اور اب یہ کیا ہے؟ زیادتن. تو مصدر آپ کو رٹا ہی لگانا پڑے گا، مصدر کے لیے کوئی فکس رول نہیں ہے، مصدر آپ نے یاد کرنا ہے، آپ کو بنانا نہیں پڑے گا، یہ لینگویج آپ کو دے گی، یہ مصدر جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا. تو یہ اس کا کمزور شارٹ ہے، زیادہ، یزید، زد. یہ ہو گئی تین افعال کی چابیاں، زائد، مزید، زیادہ. یہ ہو گئیں اسماء کی چابیاں. کیا ہو گیا؟ 14 لوگ، اس میں سے 2 تو میں ہی ہوں، یعنی 12 لوگ ہیں کلاس میں. ویری سیڈ. آپ تو میرا نا وہ، خیر جو بیٹھی ہوئے ہیں ان سے کیا گلا. چلیں، آپ تو انرجیٹک رہے نا، ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو رہی ہے. صحیح لگ رہا ہے آپ کو سیشن؟ اچھا ہو رہا ہے؟ جی پریشانی ہے؟ جی صحیح ہے. خاموشی کیوں ہے؟ ذرا کوئی پریشانی انرجیٹک ہو نہیں کے ہے. بیٹھیں، جی بہت شوق سے اچھا ہو رہا جذبے سے بیٹھیں. اچھا چلیں دیکھیں اب یہ کون سا والا کیس ہے، سارے ایکٹیو ہو جائیں، سارے بتائیں مل کر. دعا، اس کا بنیادی باب کیا ہے؟ کباب ناسارا. باب ناصرہ. ناصرہ اس ہے کا اور بنیادی باب ہے اس میں ناصرہ، کمزور ٹھیک ہے؟ حرف اینڈ پہ اور اس آتا کے ہے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ دا اس کا روٹ آئین لیٹر واؤ. دا دال آئین واؤ. ہاں، واو. دال عین واؤ، ٹھیک ہے؟ واؤ. تو وہ واؤ جو ہے جب ماضی میں آتا ہے تو دعا بن جاتا ہے. اب یہ بات بھی آپ نے غور کرنی ہے، پچھلے سارے ٹیبلز میں ایسے تھا کہ جو شارٹ ٹیبل ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ٹیبل میں ایسے ہی ڈبے، سرخ رنگ کے ڈبے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چابیاں ہیں، 6 چابیاں جن سے شارٹ ٹیبل بنتا ہے. تو دعا والا ٹیبل مکمل طور پہ کون کروائے گا؟ پورا ٹیبل. ہاں فوزیہ منصور آپ آ جائیں میدان میں. جی. دا اس نے پکارا، دا او ان سب نے پکارا، دا اوتا آپ نے پکارا، دا اوتو میں نے پکارا، دا اوتم آپ سب نے پکارا، دا اونا ہم سب نے پکارا، داعت اس عورت نے پکارا. یا دو ید او وہ پکارتا ہے، ید اونا وہ سب پکارتے ہیں، ید او تد او آپ پکارتے ہیں، اد او میں پکارتا ہوں، تد اونا آپ سب پکارتے ہیں، ند او ہم سب پکارتے ہیں، تد او وہ عورت پکارتی ہے. اد اد او پکار، اد او اد او پکارو، لا تد او مت پکار، لا تد او مت پکارو، دائن سب دائن پکارنے والا، مدعوون جس کو پکارا جائے، دعاؤن پکارنا. ماشاءاللہ، ساری بہت اچھا نہیں پڑھ پائی میں. جزاک اللہ. تو دعا والا ٹیبل جو ہے نا اس کی پروننسیشن ویسے بھی ہماری روٹین سے ذرا ہٹ کی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو بار بار بول کے اچھی پریکٹس کرنی ہے. یہ بہت روانی سے بولنا اتنا ایک دم سے سہل نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ دعا، دعاؤ،
दाउता। अच्छा, यहाँ आपने गौर क्या करना है, दा आ की आवाज आई है ना, तो आ के लिए नीचे दाऊ आ गया है। मैंने ये बात पहले भी बताई थी, जब अलिफ आ रहा है आखिर पे, ये वो केस है ना जिसमें कमजोर हर्फ आखिर पे आता है। तो जैसे जैसे कमजोर हर्फ आगे जाता जाता है ना, चैलेंज या तब्दीली, टेबल में तब्दीली ज्यादा आती जाती है, तो ये आ की आवाज के लिए उसको कंपेटेबल है आऊ बाद में, ठीक है। ये आइन पेश वाव ऊ नहीं एक्सेप्ट कर सकता, दाऊ बनेगा, दाऊ, दाऊ ता दाऊ तू, और सो। फिर उसके बाद यदू, यदू देखें, गौर से देख ले कैसे लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है? एक मिनट, मेरे पास तो स्लाइड घूम गई है। जी आपको स्लाइड नजर आ रही है? नहीं मेरी स्क्रीन बड़ी नजर आ रही है। नहीं जी नजर मैम आ आपकी आपकी रही। स्क्रीन स्क्रीन बड़ी बड़ी आ नजर रही आ है, रही है। स्लाइड नहीं आ रही नजर। कौन है भाई जूम का, यहाँ पे है कोई स्लाइड वाली? अच्छा एक मिनट, मुझे स्टॉप शेयर करके फिर दोबारा शेयर करना होगा। हाँ जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, अब तो आपको सही नजर आ रही है ना स्क्रीन? जी जी आ रही है। अच्छा, जी, मैं क्या बता रही थी, हाँ, दाऊ, आपने यद कहा ऊ यदू कैसे लिखा देखिए। हुआ है, यद ऊ के बाद देखिए ये वाहिद है, ठीक है, इसके बाद अलिफ नहीं लिखना, वरना वो जमा का बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखिए, तदऊ में वाव के बाद अलिफ नहीं है, अदू के बाद वाव के बाद अलिफ नहीं है, नदू और ये वाले तदू में भी अलिफ नहीं है, यहाँ पे अलिफ नहीं डालनी, लेकिन वाव लाजमी लिखनी है, ठीक है। सिर्फ आइन पे गुजारा करके छोड़ नहीं देना, वाव लाजमी डालनी है, जजम के साथ अलिफ नहीं डालनी। और फिर इसमें ये भी देखें, इसका ये जमा अमर उदऊ बना है, ठीक है, उदऊ, वाव अलिफ, क्योंकि ये जमा है। ये माजी में देखिए, ये जमा के लिए है ना, वाव अलिफ आएगा, ये भी जमा के लिए वाव अलिफ आएगा। ये वाहिद के लिए होता है, तो ला तदऊ, मत पुकार, और ला तदऊ, तुम सब मत पुकारो, तो वाव अलिफ आ गया। यहाँ गौर करें, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वो अफ़ाल जिनका आखिरी हर्फ कमजोर हो, उनके इसम फाइल बनाते हुए आखिरी हर्फ चला जाता है, गायब हो जाता है, और जो रह जाता है हर्फ आखिरी, यानी आखिरी हर्फ से मुराद कमजोर वाला हर्फ, गायब हो जाता है। और जो रह जाता है आखिरी हर्फ, उसको हमेशा दो जेर से शो करते हैं, ठीक है। ये वाला जो इसम फाइल है, ये हमेशा दाइन होगा, ठीक है, दाइन होगा। ये दाउन और दाअन नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसी केस में है जिसका आखिरी हर्फ कमजोर होता है। उसके बाद मदउन बन गया, और दुआ उन पुकारना। तो ये दा वाला टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छी तरह से याद रखें। हल दा अल्लाह, हा, क्या पुकारा अल्लाह, हा, हा के ऊपर जबर है, क्या उसने पुकारा अल्लाह को, ठीक है, अल्लाह ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। नाम दा अल्लाह, हल दावुल्लाह, क्या उन सब ने अल्लाह को पुकारा, नाम दावुल्लाह, जी हाँ, उन सब ने अल्लाह को पुकारा। हल दाऊत अल्लाह, क्या आपने अल्लाह को पुकारा, नाम दाऊतुल्लाह, जी हाँ, मैंने अल्लाह को पुकारा। हल दाऊतुमुल्लाह, क्या आप सब ने अल्लाह को पुकारा, नाम दाऊनल्लाह, जी हाँ, हम सब ने अल्लाह ताला को पुकारा। और फिर उसके बाद ये उसका शॉर्ट टेबल है, शॉर्ट टेबल सिस्टर गजाला आप करवाएं उर्दू दा के। इससे दा यद उदउ दाइन मदउ दुआ। माशाल्लाह, ठीक है। ये इन्होंने तीन अफाल बोले हैं, तीन अस्मा बोले हैं। गौर करने की क्या बात है कि इसका माजी का दा के बाद दाऊ बनता है, और मुअन्नस वाला सिगा बनता है दात, और दाइन की जमा दाऊन बनेगी, और दाइन की जमा दाइन भी बन सकती है। मतलब ये है कि ये दाउन, आइन दो पेश उन, और आइन दो जबर अलिफ अन नहीं बन सकता, ये फाइल ऐसे ही बनता है, दो जेर के ही साथ बनता है। और वैसे परेशान ना हो, अगर अभी इतनी अच्छी ये बात नहीं समझ आ रही ना, तो ये कोई क्यों? अभी कोई सवाल नहीं आएगा। और दाइन वैसे भी फाइल होता है, बस ये याद रखने की बात है, दाइन पुकारने वाला, ये याद रखना है, और इससे हटके कोई सवाल नहीं आएगा। अगला फेल है हदा का, दा के बाद हदा। तो हदा इज वेरी इंटरेस्टिंग,
क्योंकि बात ही हिदायत से शुरू हुई थी जब हमने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की। तो अब आप देखें कि अ, हदा के रूट लेटर क्या होते हैं, सब बताएं। हा दाल या। हा हाँ दाल या। आदाया। एक मिनट। इरम रजा, इरम रजा ने सवाल किया है दा के रूट लेटर में कमजोर हर्फ आया है, जबकि आपने बताया कि कमजोर हर्फ नहीं आता जी। रूट लेटर में ये क्या बात कह रही हैं, कमजोर हर्फ नहीं आता? ऐसे तो नहीं होता सिस्टर, कमजोर हर्फ तो वो रूट ये लेटर कह में रही है, आता अभी है, आपने अलिफ कहा था नहीं ना, आता। ठीक है, रूट अलिफ नहीं लेटर में आता, वही अलिफ पूछ रहे नहीं हैं। आता। मगर दा जो है उसके रूट लेटर दाल आइन अलिफ है ही नहीं, उसके तो रूट लेटर है दाल आइन वाओ। ठीक है, दाल आइन वाओ रूट लेटर है दा के, और अलिफ जो होता है वो नहीं आता रूट लेटर्स में। अच्छा, अब ये है हदा। तो हदा के रूट लेटर हुए हा दाल, हा या दाल या। या ठीक है, या इसके रूट या लेटर या ही हैं, ठीक है, या के साथ ही है। मगर ये भी कौन सा केस है जिसमें कमजोर हर्फ की जगह कौन सी है? एंड पे, एंड एंड पे। पे। ठीक है, तो ये बन गया हदा। और इसका बुनियादी बाब कौन सा है? जारा बात। जारबा ज़ाराबा। जाराबा। बिल्कुल ठीक है, हदा उसने हिदायत दी। और दा, दा है ना, दा, हदा। तो दाऊ, दाऊ, हदाऊ, इस तरह की आवाज आएगी, ये कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ। तो अब ये वाला टेबल कौन करवाएगा? एक मिनट मुझे चेक कर लेने दे कौन है ऑन बोर्ड। आबिदा, हिरा। अब हिरा को काफी देर हो गई है, बोली नहीं है, तो चले हिरा आप करवाए। हदा उसने हिदायत दी, हदऊ सबने हिदायत दी, हदैता आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम आप सबने हिदायत दी, हदैना हम सब ने हिदायत दी, हादत उस औरत ने हिदायत दी। फिर मजारे याहदी वो हिदायत देते हैं, याहदूना वो सब हिदायत देते हैं, ताहदी आप हिदायत देते हैं, आहदी मैं हिदायत देता हूँ, ताहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नाहदी हम सब हिदायत देते हैं, ताहदी वो हिदायत देती है। फिर अमर एहदी हिदायत दे, एहदू हिदायत दो, ला ताहदी मत हिदायत दे, ला ताहदू मत हिदायत दो। इसम फाइल हादिन हिदायत देने वाला, इसम मफूल मोहदी जिसे हिदायत दी गई, मस्तर हुद हुद हुदन हुदन। हुदन हिदायत देना। हुदन हाँ, इसके दो मसदर होते हैं, हुदन हिदायतुन और हिदायतुन। ठीक है, हुदन हिदायतुन दोनों मसदर हो सकते हैं। तो यहाँ आपने ये दा से दाऊ की आवाज वाली बात याद रखनी है, ये अहम है याद रखने की। और उसमें ये वाली बात हा दिन, इसका भी इसम फाइल कैसे बनेगा? जेर के साथ, दो जेर के साथ, तनवीन वाली जेर के साथ बनेगा हा दिन। क्योंकि यहाँ भी कमजोर हर्फ आखिर पे आ रहा है, तो जब फाइल बनेगा तो कमजोर हर्फ गायब हो जाएगा, और फिर जो आखिरी हर्फ रह जाएगा उसको हम दो जेर से शो करेंगे। तो इस तरह हदा का टेबल मुकम्मल होता है। हल यहदी आहादन, ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो इसलिए चूंकि अल्लाह ही हिदायत देने वाला है ना, तो हम बाकियों के लिए यहाँ पे ला का मैंने इस्तेमाल करेंगे, ये मुजारे का सीगा है इसलिए ला आएगा। हल यहदी आहदन, क्या वो हिदायत देता है किसी को? ला यहदी आहदन, नहीं, वो किसी को हिदायत नहीं देता, यानी मुझे और आप में से किसी की बात हो रही है, अल्लाह की बात नहीं हो रही। हल यहदून आहदन, क्या वो सब किसी को हिदायत देते हैं? ला यहदून आहदन, नहीं, वो किसी को हिदायत नहीं देते। हल तहदी आहदन, क्या आप किसी को हिदायत देते हैं? ला अहदी आहदन, मैं किसी को हिदायत नहीं देता। हल तहदून आहदा, क्या आप सब किसी को हिदायत देते हैं? ला अहदी आहदा, ला नहदी आहदा, हम किसी को हिदायत नहीं देते। और ये उसका शॉर्ट टेबल बनता है, हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदीजुन, हुदन, या फिर हिदायतुन। तो ये तीन अफाल, तीन अस्मा हिदायत के। और उसके बाद है हमजा वाले अफाल का केस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमजोर अफाल मुकम्मल हो गए। अब हम हमजा वाले अफाल की प्रैक्टिस कर ले, दोहराई करते हैं। अमारा, अमारा का टेबल, इसमें रूट लेटर क्या है? हमजा हमजा मीम रे। रा। हमजा हमजा मीरा मीम रा। ठीक है, और इसका बुनियादी बाब कौन सा है? नाशरा नासारा। सारा। नासरा है। और नासारा। इसमें हमजा की जगह कौन सी है? पहली। ठीक है, पहला हर्फ हमजा वाला है।
ویسے اس کو دیکھ کے بتائیں یہ کمزور ہے یا صحت مند ہے؟ صحت مند. ہاں جی یہ صحت صحت مند ہے. مند ہے، اس میں کمزور حرف کوئی نہیں ہے، حمزہ بھی صحت مند ہوتی ہے، میم بھی صحت مند ہے، را بھی صحت مند ہے۔ تو اگر کوئی اس میں کوئی ایسا سوال آ جائے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے امارا کو سلیکٹ کرتے ہوئے۔ اور امارا کا ٹیبل ہے یہ کون کروائے گا؟ ذرا آپ نا کوئکلی کروانا ہے۔ ہرس نہیں، ارم رضا، ارم رضا آپ کروائیں۔ امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا، امارت اس عورت نے حکم دیا، یا امرو وہ حکم دیتا ہے، یا امرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تامرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تامرون آپ سب حکم دیتے ہیں، نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں، تأمرو وہ عورت حکم دیتی ہے، مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تأمر مت حکم دے، لا تأمرو مت حکم دو، عامر حکم دینے والا، مأمور جس کو حکم دیا گیا، امر حکم دینا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ آمرہ میں بھی یہ بالکل فعالہ کی طرح یہ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ دا کے روٹ لیٹر دال عین واؤ ہیں، جی ہاں سسٹر سائمہ گوہر ٹھیک ہے، دال عین واؤ، اور آمرہ کے حمزہ میم را ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیں آمرہ کے بعد امرو اور امرتا امرتو اینڈ سو اون، اور پھر یہاں پہ دیکھیں یأمرو آئے گا، اس کو کیسے لکھنا ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تأمرو اور آمرو، ٹھیک ہے، تأمرو آمرو، یہ کیسے لکھا ہوا ہے اور بولنا کیسے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور مرو، اس سے اگر ریلیونٹ کوئی کوئز میں سوال آتا ہے تو وہ بھی آپ کو سولو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے آپ کو آسان لگیں گے۔ اس کے بعد اس کا شارٹ ٹیبل ہے، نہیں شارٹ ٹیبل نہیں، یہ اس کا ڈائلاگ ہے، حل یأمر بالصلاۃ، تو یہ تو ویسے ہی جواب ہوتے ہیں جو تھرڈ پرسن کے ہوتے ہیں، وہ جواب سیم آتے ہیں، لیکن بات آتی ہے حاضر اور مخاطب میں چینج ہوتی ہے آپ کی اور میری بات میں۔ حل تأمروا بالصلاۃ، کیا آپ نماز کا حکم دیتے ہیں؟ نعم آمرو بالصلاۃ، جی ہاں میں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ حل تأمرون بالصلاۃ، کیا آپ سب نماز کا حکم دیتے ہیں؟ نعم نأمر بالصلاۃ، جی ہاں ہم سب نماز کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہ اس کا شارٹ ٹیبل ہے، امرا یأمر مر، امرا یأمر مر، عامر مأمور امر، عامر مأمور امر۔ اب دیکھیں اس کا مصدر ہے امر، میم کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، آمارون نہیں ہے، تو اس کا یہاں آمر، آمر، یہ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا میں حکم دیتا ہوں، اس کو آپ نے وہ خاص لفظ ہے، آپ نے اس کو خاص پریکٹس کرنی ہے لکھنے کی بھی اور بولنے کی بھی، کہ وہ آمرو بنتا ہے، میں حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد اچھا آمرا کی سٹائل پہ آپ نے سألہ اور قرأ کی پریکٹس کرنی ہے۔ سألہ اس نے سوال کیا، قرأ اس نے پڑھا۔ سألہ وہ کیس ہے جس میں حمزہ درمیان میں آتی ہے، قرأ وہ کیس ہے جس میں حمزہ آخر پہ آتی ہے، لیکن آمرا بھی صحت مند ہے، سألہ بھی صحت مند فعل ہے، قرأ بھی صحت مند فعل ہے، ان میں کمزور حروف نہیں آ رہے۔ ویسے حمزہ والے کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں کمزور حروف آتے ہیں، لیکن وہ ابھی ہم نے اس کورس میں نہیں سیکھنے، اس لیے آپ کو ان کی ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ ٹائم بھی ابھی مت لگائیں۔ سألہ اور قرأ بھی ہو گئے، اور اس کے بعد ہے آپ کا یہ، ان کو ہم کیا کہتے ہیں تشدید والے، یہ ڈبل حروف، اور یکساں اردو والا لفظ حروف کیا ہے؟ یا یکساں ڈبل حروف، یا ایکسلنٹ۔ یکساں حروف. تو اب اس کے روٹ لیٹر بتائیں گے کتنے ہیں؟ روٹ لیٹر تعداد میں کتنے ہیں؟ 3 ہے. تین ہیں، تین ہے، دو نہیں ہے؟ زوئے نون نون۔ ہاں جی یہ تو تین ہیں، نظر دو ہی آتی ہیں، زواد اور نون آتا ہے، لیکن نون کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے نون دو دفعہ ہے، تو روٹ لیٹر دو ہی دفعہ کنسیڈر ہوگا، یعنی زواد نون اور نون ہی کنسیڈر ہوگا، ہم اسے دو نہیں کہیں گے۔ عربی میں کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو دو حروف سے مل کے، یعنی کم سے کم تین ہوتے ہیں، تین سے کم والے حروف افعال نہیں ہوتے۔ تو ظنّ، ظنّ اس نے گمان کیا، اس کا بنیادی باب کیا ہے؟ نصرہ، نصرہ. نصرہ۔ ٹھیک ہے، ناصارہ، اور اس کے روٹ لیٹر بھی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔
آگے چلتے ہیں. یہ مکمل ٹیبل کون کروائے گا؟ ابھی میں دیکھ رہی تھی رابعہ ہاشمی، آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے، کچھ نہیں بتایا آپ نے. آپ کریں. فعل ماضی زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتم میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا، زنت اس عورت نے گمان کیا. فعل مضارع یظنون وہ گمان کرتا ہے، یظنو وہ گمان کرتا ہے، یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں، تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں، تظنون آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں، تظنو وہ عورت گمان کرتی ہے. فعل امر و نہیں زنا گمان کر، زنو گمان کرو، لا تظنا مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو. اسم فاعل زانن مفعول مظنون جس کا گمان کیا جائے، زن گمان کر. زنون گمان کرنا، ٹھیک ہے، زنون گمان کرنا. تو ٹھیک ہے، اس کی سسٹر نے ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کو پریکٹس کروائی ہے. اس میں غور کرنے کی بات یہی ہے کہ یہ اس کا ماضی والا لفظ کیا ہے؟ زنو، زوا کے اوپر زبر ہے، جبکہ اس کا امر کیسے ہے؟ زوا کے اوپر پیش ہے. زنو اور زنو میں فرق آپ کو یاد رہنا چاہیے. یہ یاد کیسے رہتا ہے؟ پریکٹس سے رہتا ہے. جب آپ کو یاد آئے گا نا، آپ نے امر میں کہا تھا زننا، زننا سے آپ کو فوراً یاد آئے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر لفظ زنو ہے نا تو وہ ماضی والا نہیں ہوگا، وہ امر والا ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے امر کے پہلے صیغے میں بھی زوا کے اوپر پیش لکھی تھی، اور یہاں ماضی کے پہلے صیغے میں ہی پہلے حرف پہ ہی ہم نے زبر لکھی تھی، تو یہاں پہ زنو آ گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، زننتا زننتو زننتم زنننا. ٹھیک ہے، یہ ایکسپینڈ ہوا ہوا ہے. یہ والا نا تو وہ نون زبر الف نا اپنی والی تھی نا، اور ایک نون اس کی آ گئی تو زنننا. اور زانن مظنون زنن. اس کے بعد اگلا اس کا شارٹ ٹیبل ہے زننا یا زنو زننا، زانن مظنون زنن. اور اس کے بعد ہے ظلہ، یہ بھی یکساں حروف والا کیس ہے، ایسا ہی ہے نا، یکساں حروف والا. اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ زواد لام لام. زواد لام زواد لام. لام لام. ٹھیک ہے، زواد لام لام. لیکن اس کا بنیادی باب کیا ہے؟ زارا با. ربا. اس کا بنیادی باب زارابا ہے، حالانکہ زنا کا ہم نے کہا تھا اس کا بنیادی باب ناسارا ہے، کیونکہ واقعی ان دونوں کے بولنے میں ہی فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے کیمراز کا دھیان رکھا کریں. اچھا، زولہ واللہ، اس کا ٹیبل کون کروائے گا؟ ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں. کون ہے؟ ہراس، رابعہ ہاشمی، عابدہ. عابدہ آپ کروائیں. جی میں زلہ وہ گمراہ ہوا، زلو وہ سب گمراہ ہوئے، زللتا آپ گمراہ ہوئے، زللتو میں گمراہ ہوا، زللتم آپ سب گمراہ ہوئے، زللنا ہم سب گمراہ ہوئے، زلت وہ عورت گمراہ ہوئی، یزلو وہ گمراہ ہوتا ہے، یزلونا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تزلو آپ گمراہ ہوتے ہیں، آزلو میں گمراہ ہوتا ہوں، تزلونا آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، نازلو ہم سب گمراہ ہوتے ہیں، تازلو وہ عورت گمراہ ہوتی ہے، ذلہ تو گمراہ ہو، ذلو تم سب گمراہ ہو، لا تزلہ تو مت گمراہ ہو، لا تزلو تم سب مت گمراہ ہو، زالن گمراہ ہونے والا، ڈیش زلالتن گمراہ ہونا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ صحیح کروایا آپ نے. اب یہاں سے زلہ سے زلو بنا ہے، اور یہاں بھی وہ ایکسپینڈ ہو گیا، زللتا زللتو زللتم زللنا. اور یہاں پہ دیکھیں اس کا امر کیسے، زلو، یہاں زواد زبر لام، زواد کے اوپر زبر تھی تو زلو بنا ہے. اور یہ چونکہ مضارع سے بنتا ہے امر، اس لیے یہاں دیکھو زواد کے نیچے ہم نے زیر لکھی تھی تو وہ زیر یہاں پہ ہی آ رہی ہے. امر میں بھی ہم نے کہا تھا واحد امر میں ذلہ، تو یہ والی زیر نیچے بھی قائم رہے گی، ذلو بنے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں ماضی اور امر یہ دونوں مکس نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ الحمدللہ اس معاملے میں اچھی ہو چکی ہے. حل یضل عن سبیل اللہ، کیا وہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے؟ لا یضل عن سبیل اللہ، نہیں، وہ اللہ کے راستے سے گمراہ نہیں ہوتا. اسی طرح دوسرا بھی جواب آئے گا، بدلے گا یہاں پہ. تو تزلو کا جواب ادلو سے آتا ہے، تذلونا کا جواب نزلو سے آتا ہے، کیونکہ یہ مضارع والا سٹائل ہے. تو ولہ یا دلو دلہ ذالن ڈیش ذلالتن. تو یہ ہو گیا آپ کا شارٹ ٹیبل اسماء اور افعال. اور اس کے بعد ہمارا آخری کیس ہے ایسا کیس جس میں کمزور
حرف بھی آتا ہے اور حمزہ بھی آتی ہے. اس طرح کا کیس ہوتا ہے شاء اور جاء. ٹھیک ہے، جاء پہ ہم نے کلاس میں اتنی بات نہیں کی، احتیاطاً آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں گی. شاء کا ویسے بنیادی باب کیا ہوگا، سب بتائیں. سامعہ. 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 اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ شین شین تا یا شین حمزہ. یا ہاں ٹھیک حمزہ. ہے، میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہی ہوں. شین یا حمزہ، شین یا حمزہ، شین یا حمزہ. آپ نے پلیز اس پہ نمبر نہیں کٹوانا. اچھا میرا اس پہ نمبر کٹا تھا، مجھے اس کا دکھ آج تک بھی ہے، کبھی نہیں بھولتا. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار یہ پریکٹس کرواتی ہوں کہ شاء کے روٹ لیٹر نہ بھولیں. شین یا حمزہ. شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا. شئتا آپ نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا. چاہا شاعت وہ اس عورت نے چاہا. تو یہ جو شاء ہے یہ لفظ ہم سیکھ چکے، قرآن میں یہ آیا ہوا ہے. شئتا کے لفظ ہم نے QC1 میں دعا میں سیکھ لیا تھا. تو اس طرح سے اس کا یہ ماضی کا بنتا ہے. اور اگر اس کا ہمیں بنانا پڑے مضارع کے، تو مضارع میں یہ یشاء کا لفظ تو آتا ہے قرآن میں، باقی میرا خیال ہے کہ قرآن میں باقی الفاظ نہیں استعمال ہوئے. اینی وے ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. یشاء وہ چاہتا ہے، یشاءون وہ سب چاہتے ہیں، تشاء آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں، تشاءون آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں، تشاء وہ عورت چاہتی ہے. شاء چاہ، یہ اس کی یہ ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، اس پہ مت جائیں. یہ ماضی والے سٹائل میں ترجمہ کیا ہوا ہے. شاء کا مطلب ہے امر، حکم. شاء چاہ. ویسے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، میرا نہیں خیال ہے اس پہ ہم آپ سے سوال کوئی نہیں پوچھیں گے کوئز میں. قرآن میں بھی یہ والے افعال نہیں آئے ہوئے، امر کے نہیں آئے ہوئے. شاء چاہ، شاء چاہو، لا تشاء مت چاہ، لا تشاء مت چاہو. اور اس کا اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر کیسے بنتا ہے؟ شائن چاہنے والا، مشیئن جسے چاہا گیا. شیئن یا مشیئتن دو مصدر ہیں، تو یہ بنتا ہے چاہنا، اور یہ بھی قرآن میں نہیں استعمال ہوئے. ٹھیک ہے، یہ سارے ہی استعمال نہیں ہوئے. اس کی بہرحال پریکٹس کیجئے گا، ایک آدھا کوئی سوال آ جائے گا، مشکل سوال نہیں ہوگا. اس پہ ماضی اور مضارع سے ریلیونٹ ہی کوئی سوال آئے گا. حل شاء خیرہ، نام شاء خیرہ، اور اسی طرح شاء کا جواب شاء کس سے آئے گا، لیکن شئتا کا جواب شئتو سے، اور شئتم کا جواب شئنا سے آئے گا. تو یہ آپ کو جسٹ ایک پریکٹس کے لیے کہہ رہی ہوں. جاء کے الفاظ قرآن میں بہت دفعہ آئے ہیں، یہ بھی شاء کی طرح کا کیس ہے، یعنی اس میں کمزور حرف بھی آتا ہے اور اس میں حمزہ بھی آتی ہے. لیکن اس میں اور شاء میں پتہ ہے فرق کیا ہے، مکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، شاء کا بنیادی باب آپ نے بتایا تھا سامیہ، ایگریڈ جی. ہے نا؟ جی. سامیہ تھا شاء کا. جاء کا جی. بنیادی باب سامیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جاء کا بنیادی باب ہوتا ہے ضربہ. بس یہ فرق ہے. ویسے یہ بہت زیادہ میچنگ ٹو شاء ہے، لکھنے میں، بولنے میں، ساؤنڈ اس کی اسی طرح سے آتی ہے، لیکن باب کا فرق ہے. ٹھیک ہے، جاء وہ آیا، جاؤ وہ آئے، جئتا آپ آئے. اچھا دیکھیں یہاں لکھا ہوا پاس، پاس کا لفظ بھی ہے، یعنی صرف آنا نہیں، قریب آنا، پاس آنا. تو جاء وہ آیا، جاؤ وہ پاس آئے، جئتا آپ پاس آئے، جئتم میں پاس آیا، جئتم آپ سب پاس آئے، جئنا ہم سب پاس آئے، جاءت وہ عورت پاس آئی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کے مضارع اور امر کے ہوتے ہیں. اس کی پریکٹس ابھی نہیں کروا رہے، اس پہ کوئی سوال بھی نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن میں اس پہ بہت سے کم، بہت ہی ایک دو صیغے ہیں جو قرآن میں آئے ہوں گے، اس سے زیادہ قرآن میں یہ جاء کا ہی لفظ آیا ہوا ہے. تو یا جاءت کسی سینس میں آیا ہوا ہے کہیں کہیں پہ. اس کے مضارع اور امر والے اتنے زیادہ نہیں آئے، بہت کم ایک آدھ بار آیا ہوگا. تو اس کی پریکٹس بھی ہم پھر کبھی کر لیں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے. ذلہ کا مکمل ٹیبل تو آپ نے کر لیا ہے. شاء کا شارٹ ٹیبل ہے شاء یشاء شاء مشیء مشیعتن. اور اسی طرح جاء یجیء میں آپ کو نا صرف اس کی سم ٹائمز اسٹوڈنٹس کو نا وہ نامکمل چیز دیکھ کے کنفیوژن ہوتی ہے. یہ جو جاء کا مکمل ٹیبل میں نے آپ کو نہیں کروایا نا، اس کا شارٹ ٹیبل آپ کو بول کے بتا دیتی ہوں. اسی طرح کا بنے گا جاء یجیء
کیونکہ شاء یا شاء ہے سامیہ کے پیٹرن پہ، جاء ہے ضربا، ضربا یضرب اضرب، شاء جاء یجیء جئ، جائن مجیء مجیعۃ، ٹھیک ہے، یہ بنے گا۔ بہرحال آپ کی آسانی کے لیے بتایا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کو کرنا۔ الحمدللہ ہمارا کورس 2 کی مڈ کوئز کی ریویژن مکمل ہو گئی، قرآن پارٹ بھی اور گرامر پارٹ بھی۔ اگر اب آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔